नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ यअिदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम। पारा नंबर 9 सूरह अनफाल, रुकू नंबर 1, आयत नंबर 7, 8, 9, 10। वइज़ यअिदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम, और जब अल्लाह तुमसे वादा फरमा रहा था कि दो जमातों में से एक जमात तुम्हारे लिए है। इहदत ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तुवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकति तकून लकुम, और तुम चाहते थे कि जिस जमात में कांटा न लगे वो तुमको मिले। व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह चाहता है कि हक और सच को हक और सच साबित करे अपने कलमात से। व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन, और काट डाले जड़ काफिरों की। लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, ताकि हक और सच को हक और सच्चा कर दे। व युब्तिलल बातिल, और बातिल को बातिल होना साबित कर दे। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिमीन को नागवार गुजरे। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे पस उसने तुम्हारे दुआ कबूल फरमा दी। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि मैं 1000 फरिश्तों के जरिया तुम्हारी मदद करूंगा। मुर्दिफीन, जो मुसलसल आते रहेंगे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और अल्लाह ने इस इमदाद को नहीं बनाया मगर खुशखबरी। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और ताकि मुतमइन हो जाए इस पर तुम्हारे दिल। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गलबे वाला और हिकमत वाला है। आयत मज़कूरा आयत नंबर 7 के हवाले से ग़ज़वा बदर के वाक़या में जो अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद मुक़द्दर हुई थी उसका बयान है। और वाक़या यूँ था कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम को इत्तला मिली कि कुरैश का एक बड़ा लश्कर तिजारती काफ़िला की हिफाजत के लिए मक्का मुकर्रमा से निकल चुका है, तो अब मुसलमानों के सामने 2 जमातें थी। एक तिजारती काफ़िला था जिसको ईयर से ताबीर किया गया है रिवायात में, और दूसरी जमात जो मुसल्लह लश्कर थी उसको नफ़ीर से ताबीर किया गया है, मौसूम किया गया है रिवायात में। तो इहदत ताइफ़तैन से मुराद एक ईयर तिजारती काफ़िला जो अबू सुफियान की क़ियादत में मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहा था, और दूसरा काफ़िला नफ़ीर जो मुसल्लह लश्कर थी और अबू जहल, शैबा, उतबा जिसकी क़ियादत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने बवासिते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا اور اس کے متعلق تم جو چاہو گے کر سکو گے۔ اب ظاہر ہے کہ تجارتی قافلہ آسان بھی تھا، بے خطر بھی تھا، اور مسلح لشکر پر غلبہ ذرا مشکل تھا، خطرات سے بھرپور تھا۔ اس لیے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ہم تجارتی قافلہ کے حوالے سے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چاہتے تھے کہ مسلح لشکر پر غلبہ ہو، قبضہ ہو۔ تو آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تمہیں اپنی سہولت اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر تو یہی پسند تھا کہ تجارتی قافلہ پر تمہارا قبضہ ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کو جڑ سے ختم کرے، ان کی جڑیں کاٹ دے، اور یہ تب ممکن ہوگا کہ جب مسلح لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو اور تمہارا غلبہ ہو۔ آیات نمبر 8 میں مزید وضاحت فرما دی کہ اللہ کا ارادہ بلند مقاصد کی تکمیل اور دائمی فوائد کے لیے تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تجارتی قافلہ پر مسلمانوں کا قبضہ فرما دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت کے شان نشانی نہیں تھا کہ صرف تجارتی قافلہ پر قبضہ ہو، بلکہ صحابہ کرام کے مقدس جماعت کے شان نشان یہ تھی کہ مسلح لشکر سے مقابلہ ہو، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ اور ایک بات اور کہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، ہر کام کے ابتدا سے انتہا سے باخبر ہے، لیکن یہ مبہم اور متحمل احتمالی وعدہ جو ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر مسلمانوں کا قبضہ اور غلبہ ہوگا، لیکن یہ متعین نہیں فرمایا کہ فلاں جماعت پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، نفیر پر یا عیر پر، تجارتی قافلہ پر یا مسلح لشکر پر، اس کی تعین نہیں ہوئی۔ تو اس ابہام کا اصل وجہ تو اللہ کو معلوم ہوگا، لیکن اس میں صحابہ کرام کا امتحان مقصود تھا کہ آسان کام کو پسند فرماتے ہیں یا مشکل کام کو، یا تربیت کی بنیاد پر امتحان مقصود تھا کہ جدوجہد کرنا، خطرات سے نہ گھبرانا اور مستحکم عزائم کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں سکھانا مقصود ہو۔ اور آیت نمبر 9 میں استغاثہ کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ رفقا کی تعداد، صحابہ کی تعداد صرف 313 ہے اور اسلحہ بھی کم تعداد میں نہ ہونے کے برابر، مشرکین کی تعداد 1000 ہے، سب مسلح ہے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلایا کہ یا رب العالمین، اور خوب زاری کی، دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ دعا کی کہ یا رب العالمین، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی،
اور آیت مذکورہ میں استستغیثون کے الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے۔ فاستجاب لکم انی ممدکم میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا جو قطارن در قطارن نازل ہوگی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نظیر قوت اور طاقت دی ہے۔ فرشتوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا دیجئے کہ جبریل امین کے ایک پر سے پوری بستی جو ہے وہ الٹ گئی حضرت لوط علیہ السلام کی، لیکن اتنی کثیر تعداد میں بھیجنے کا مقصد بندوں کی فطرت سے واقفیت ہے کہ صحابہ کرام کے قلوب مطمئن اور کفار پر رعب اور دبدبہ ہو۔ آیات نمبر 10 میں فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اسی لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو۔ سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اور آیت مذکورہ آیت نمبر 10 سورہ انفال میں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ دراصل یہ 1000 3000 5000 ان کے تینوں وعدوں کے اسباب مختلف ہے، تو مختلف حالات کی بنیاد پر اللہ نے یہ وعدے کیے۔ پہلا وعدہ 1000 کا تھا فرشتوں کا، جس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعا تھی۔ دوسرا وعدہ 3000 کا، اس کا سبب یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریش کے لشکر کے لیے کمک آ رہی ہے، اور روح المعانی میں ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر کی روایت کے مطابق شعبی سے منقول ہے کہ مسلمانوں کو بدر کے دن پر خبر پہنچی کہ زین بن جابر محاربی مشرکین کے مدد کے لیے کمک لے کر آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس سے اضطراب پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَيَكْفِيَكُمْ اَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ اور سورہ آل عمران میں جن 3000 فرشتوں کے امداد کا وعدہ کیا تھا وہ اسی بنیاد پر تھا۔ تیسرا وعدہ 5000 کا، اور لیکن یہ مشروط تھا، اگر فریق مخالف نے یکبارگی حملہ کیا تو 5000 فرشتے بھیج دی جائیں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت ہے بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، یعنی اگر تم ثابت قدم رہو اور تقوی پر قائم رہو اور مقابل لشکر کفار کا لشکر تم پر یک بارگی حملہ کرے، تم پر ٹوٹ پڑے، تو تمہارا رب تمہارا مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشانی یعنی وردی میں ہوں گے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس 5000 فرشتوں کے وعدے میں 3 شرطیں تھی۔ پہلی شرط ثابت قدمی تھی، دوسرا شرط تقوی، اور تیسری شرط مخالفین اور کفار کا یک بارگی حملہ تھا۔ پہلے 2 شرطیں تو صحابہ کرام میں بھی طریقہ عتم موجود تھی، اور اول سے آخر تک صحابہ کرام کے عزائم اور ارادوں میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر تیسری شرط کہ یک بارگی حملہ یہ واقع ہوا نہیں تھا، اس لیے 5000 فرشتوں کے نزول کے وہ نوبت نہیں آئی۔ لہذا فرشتوں کے نزول کا معاملہ 1000 اور 3000 کے درمیان دائر رہا، جس میں سے یہ بھی احتمال ہے کہ 1000 کے بعد 2000 مزید فرشتے نازل ہوئے ہو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3000 اس پہلے 1000 فرشتوں کے علاوہ ہو۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کے 3 جماعتوں کے بھیجنے کا وعدہ اور ہر جماعت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ صفت ذکر کی۔ سورہ انفال کی آیات مذکورہ میں 1000 کے وعدے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے صفت مردفین فرمایا، جس کا معنی ہے پیچھے لگانے والے، یا شاید اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان فرشتوں کے پیچھے دوسرے فرشتے بھی آنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات 3000 والی جماعت کے بعد کے صفت میں فرمایا منزلین، کہ جس کا معنی ہے کہ فرشتے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ فرشتے آسمان سے جب اتارے جائیں گے تو اشارہ ہے اس طرف کہ زمین میں جو فرشتے موجود ہیں ان سے کام لینے کے بجائے خصوصی اہتمام کے ساتھ اسی مقصد کے لیے فرشتوں کی نزول ہوگی۔ اور سورہ آل عمران کی آیات ب5,000 من الملائکۃ کے فرشتوں کی صفت میں مصومین کا لفظ فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ یہ 5000 فرشتے ایک خاص لباس اور خاص علامت کے ساتھ نازل ہوں گے۔ اور طبرانی میں، کنز العمال میں، جامع الصغیر اور دیگر روایات میں حضرت عبادت ابن زبیر ہے، نہیں، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے روایت کے مطابق جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے وہ سفید اور کالے نشانات والے گھوڑوں پر سوار تھے اور زرد رنگ کے عمامے پگڑیاں انہوں نے باندھی تھی۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان پگڑی باندھتے ہیں، اس پگڑی کو عمامہ جبریل کہا جاتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، خواہ ظاہری ہو باطنی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، مخفی انداز سے ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا تمہاری نظر، تمہارا اعتقاد اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ سے ہونے کا یقین تمہارے قلوب میں ہونا چاہیے کہ فعال لما یرید ذات اللہ کی ہے، فتح بھی اللہ کے اختیار میں اور نصرت اللہ کے اختیار میں، عزت دولت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔